वेलकम बैक अजीज़ान ग्रामी। हम सूरा बनी इसराइल की आयत 43 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअ वल अर्दु वमन फीहिन्ना। तुसब्बिहु लहु तस्बीह करती है अल्लाह की, अस्समावातुस सबअ सातों आसमान, वल अर्दु और ज़मीन, वमन फीहिन्ना और जो कुछ भी इन सातों आसमान और ज़मीन में है, सब की सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। व इम मिन शैइन और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही जो अल्लाह ताला की तस्बीह उसकी हम्द के साथ न करती हो। वलाकिन ला तफ़क़हून और लेकिन आपको इसकी समझ नहीं है। तस्बीहहुम उनकी तस्बीह की। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा बेशक अल्लाह ताला बहुत हौसले वाला, बहुत बख्शने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, हम में से अक्सर लोगों को ये बात मालूम नहीं होती और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ़ हम ही अल्लाह की इबादत करते हैं, हम ही तस्बीह और तहमीद करते हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की हम्द कायनात का ज़र्रा ज़र्रा किया करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी उसकी निशानियाँ हमें जो नज़र आती हैं, हमसे भी ज़्यादा बाकी तमाम मखलूक़ात को भी नज़र आती हैं और वो भी वैसे ही तस्बीह करते हैं जैसे हम करते हैं। ये और बात है कि हमारी तस्बीह का हमें पता चलता है और कोई भी इंसान, कोई इंसानों में औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो करता है तो भी हमें पता चलता है। दूसरी मखलूक़ात का हमें पता नहीं चलता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात की गवाही भी देते हैं कि पत्थर भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। यानी कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस न करती हो। व इज़ा क़राअतल क़ुरआन और जब आप कुरान पढ़ते हैं, जालना बैनका हम डाल देते हैं आपके बीच, व बैनल्लज़ीना ला युमिनून और उन लोगों के बीच जो ईमान नहीं लाए हैं, बिल आखिरती आखिरत पर, हिजाब मस्तूरा एक मख्फी सा पर्दा, एक छुपा हुआ एक पर्दा सा डाल देते हैं। जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक मख्फी पर्दा डाल देते हैं। वजालना और हम डाल देते हैं अला कुलूबिहिम उनके दिलों के ऊपर, अकिन्नतन पर्दे, अन यफ़क़हूहु कि वो इसको समझ पाएँ, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा और उनके कानों में एक भारी बोझ डाल दिया करते हैं। व इज़ा ज़करत रब्बका और जब आप अपने रब को याद करते हैं, फ़िल क़ुरआनी वहदहु कुरान मजीद में एक अकेले रब का ज़िक्र करते हैं, वल्लहु अला अदबारिहिम नुफूरा तो ये लोग नफ़रत से अपनी पीठों के बल फिर जाते हैं। यहाँ पे 2-3 वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरा तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये दोनों मस्जिदुल हराम में बैठे होते हैं, बैतुल्लाह शरीफ के करीब। तो देखते हैं कि उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी है, हाथों में बहुत बड़ा सा पत्थर लिए इधर उधर देखती हुई, चिल्लाती हुई हरम में दाखिल होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से निकल जाते हैं, ये तो हमारी तरफ आ रही है और इसके इरादे भी अच्छे नहीं मालूम होते हैं, हाथों में इसके बहुत बड़ा सा पत्थर भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को उनकी आप बैठे हुए उनके घुटने पे हाथ रख के आप फरमाते हैं, अबू बकर ये मुझे नहीं देख सकेगी, अल्लाह ताला ने इसके और मेरे बीच पर्दा डाल दिया है, ये मुझे नहीं देख पाएगी। और वही हुआ, वो आई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा साथी कहाँ है?
سنا ہے اب وہ میری حجب کہنے لگا ہے، سنا ہے اب وہ مجھے گالیاں دینے لگا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بی بی نہیں، میرا ساتھی، میرا نبی، میرا دوست کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہتی ہوئی، پتھر دکھاتی ہوئی یہ کہتی ہوئی چلی گئی، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں کہ برا بھلا کوئی کہے اور میں سہ لوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ تو سرے سے اللہ کو بھی ماننے تیار نہیں تھے، یہ تو سرے سے کافر تھے۔ اہل کتاب تو آخرت پر یقین رکھتے تھے، مگر کفار ہی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوں تو ان کے اور آپ کے بیچ ایک پردہ سا ڈال دیا کہ وہ نہ دیکھ سکیں، نقصان نہ پہنچا سکیں، جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت بھی اور جب آپ اس کی تلاوت فرما رہے ہوں اس وقت بھی۔ اب یہ دوسری چیز ہے، ایک تو وہ ہے جو فزیکلی پردہ ہے کہ وہ دیکھ نہ پائی جیسے جمیل بھی، اب یہ دوسرا ہے کہ وہ سمجھ نہ پائیں گے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اور وہ خود بھی کہہ چکے وہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسے پردے ڈال دیے کہ یہ سمجھ نہیں سکتے، اور بھاری بوجھ ان کے کانوں میں ڈال دیا، ایسی وزنی سی کوئی چیز کہ جیسے آواز ہی نہ جاتی ہو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی۔ اور خاص طور سے جب قرآن مجید میں توحید کا ذکر آتا ہے تو پھر ان کی سمجھ بھی ختم اور ان کی شنوائی بھی ختم، ان کی بصارت بھی ختم، پھر تو پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت تکلیف دہ چیز ان کے کانوں میں چلی گئی ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم بہت جانتے ہیں کہ یہ قرآن کس غرض سے سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک واذ ھم نجوا، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، تو ظالم لوگ کہتے ہیں آپس میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو سحر زدہ شخص ہے، جادو کیا گیا شخص ہے۔ انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک، آپ کے لیے کیسے بیان فرمایا، الامثال، مثالیں، فضلوا فلا یستطیعوا سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا، وہ بھٹک گئے اور انہیں سیدھی راہ کی استطاعت ہی نہ ملی، یعنی وہ کبھی سیدھی راہ پا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کو کان لگا کر سنتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس لیے سنتے ہیں۔ ان کو کوئی نہ کوئی بات ایسی نکالنی ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھیں مشورے کریں تو کوئی پوائنٹ وہ لے سکیں، آپ کے خلاف اسے استعمال کر سکیں۔ اور پھر جب یہ ظالم یہ ملتے ہیں آپس میں تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں سنتے ہو ان کی بات، تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو، جب سب جانتے ہیں کہ ان پر نعوذ باللہ وہ سحر زدہ ہیں، ان پر جادو کیا گیا ہے اور وہ عقل میں اپنے حواس کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور نماز میں تلاوت فرماتے تھے تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آ کر قرآن مجید کو کان لگا کر سنتے تھے، پھر ایسے یہ محو ہوتے تھے اس کلام کو سننے میں۔ ایک تو پڑھ کون رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ کا محبوب، اور پھر پڑھ کیا رہا ہے، اللہ کا کلام۔ اب یہ جب سنتے تو پھر سنتے چلے جاتے، اور پھر جب یہ فجر سے پہلے، طلوع الفجر سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نماز کو مکمل فرما لیتے، یعنی تلاوت قرات ہو جاتی، تو پھر یہ وہاں سے کھسک لیتے، اور جب یہ اٹھتے وہاں سے بیت اللہ سے نکل کے جب یہ باہر مسجد الحرام سے جانے لگتے اپنے اپنے گھروں کی طرف،
تو یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ سبھی سننے کے لیے یہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جب ہم صبح میں سارا دن ان کی مخالفت میں چلتے ہیں تو راتوں میں ہم ان کو چھپ چھپ کر کیوں سنتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر یہ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ کئی دن تک ہوتا رہا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے آج غلطی ہو گئی کل نہیں، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں ڈالیں کہ کل جو یہاں پہ پھر نظر آئے گا پھر اس سے ہم آپس میں بھی نہیں ملیں گے، اور خود پر بھی قسمیں ڈالیں، تو پھر جا کر انہوں نے اس بات کو ختم کیا۔ لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، بھلے یہ تلاوت بھی سن لیں، بھلے یہ قرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس وقت جب تہجد آپ پڑھ رہے ہوتے تھے اس وقت بھی سن لیں، جو بہت سکون کا وقت ہے اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتے ہیں اور فرشتے وہاں موجود تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بھلے یہ اس وقت بھی سن لیں، انہیں کوئی سیدھی راہ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیا ہے اور کسی راستے سے بھی ہدایت انہیں نہیں مل سکتی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے، ورفاتاً، جب ہماری ہڈیاں اور چورا، جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ، نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، او خلقا، یا کوئی ایسی مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے خیال میں، تمہارے سینوں میں، تمہارے دل میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے۔ فسیقولون، تو من یعیدنا، اور وہ یہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا۔ قل الذی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، الذی فطرکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اول مرتن، پہلی مرتبہ، فسینغضون الیک، تو وہ تعجب سے سر ہلائیں گے، رؤوسہم، آپ کی طرف وہ تعجب سے دیکھیں گے اور سر ہلائیں گے، ویقولون متی ہوا، اور وہ کہیں گے ایسا کب ہوگا، قل عسیٰ ان یکون قریبا، تو آپ فرمائیے کہ قریب ہے، ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی بلائے، ان قریب ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کیے جائیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے؟ کہیے اے نبی اکرم فرما دیجئے، تم پتھر ہو یا لوہا ہو یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں تمہیں بڑی معلوم ہوتی ہو، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی اور سخت اور بڑی مخلوق بن جاؤ، پھر وہ کہیں، پھر وہ مخلوق کہے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، پھر ہمیں کون پیدا کرے گا؟ کہیے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی آپ کو پھر بھی پیدا کرے گا۔ پھر وہ آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کب ہوگا یہ؟ اچھا اگر ایسا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے گا تو پھر کب کرے گا؟ اے نبی اکرم فرما دیجئے، امید ہے کہ قریب ہی، جس دن، یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے آ جاؤ گے، اس کا تعمیل کرو گے، اس کے ارشاد کی جواب دو گے، وتظنون، اور تم گمان کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم بس تھوڑا سا عرصہ ہی ٹھہرے ہو۔ یہ قبر کی زندگی کے بعد کی بات ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم آخرت کی بات سنی تو انہیں اپنے کانوں میں، ایک تو ویسے بھی یہ نئی بات تھی ان کے لیے، دوسرے بہت تعجب سا ہوا، جیسے اب انہوں نے پوچھا کہ ہماری ہڈیاں، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گوشت ختم ہو جائے گا، یا پھر ہماری ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین میں ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کافر پوچھتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں ہماری، ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اور اس کا تو چورا چورا ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی مٹھی میں یوں ایک ہڈی کو یوں چورا کیا اور اڑا کے اس کا چورا دکھا دیا، کہا اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے، من انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اللہ تعالیٰ نے جس نے پہلے سے پہلی بار پیدا کیا
وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کرے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک بار چیز پیدا ہو گئی، زمین، ذرات، ہوا، پانی، سورج، چاند، ہر چیز سے وہ تو فیملیئر ہو گئی، اب تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا تو وہ فوراً بھاگتی بھی چلی آئے گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اچھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کے قبر میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر ہم کھڑا کر دیے جائیں گے، تو فرمائیے کہ آپ پتھر بن جائیں، آپ لوہا بن جائیں، یا آپ اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی اور سخت چیز بن جائیں، ثقیل چیز بن جائیں، اور آپ کا خیال ہو کہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بس ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہی کہے گا کہ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ اٹھ جاؤ، پھر سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ اپنی پہلی اس صورت میں جس میں اللہ نے انہیں پیدا کیا ہوگا، اور وہ صورت جس میں وہ قبر میں گئے ہوں گے، دونوں صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ جس صورت میں انہیں چاہے لا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انہیں بلائے گا تو قبر سے یوں دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے ابھی اور اسی وقت دفن ہوئے ہیں۔ یہ بات سنی تو انہوں نے بہت تعجب سے، بڑی حیرت سے سر ہلایا اور کہا کہ اچھا تو پھر کب آئے گا، اب وہ وقت بھی لے آئیے، یعنی جو آپ نے اتنا نقشہ کھینچا ہے تو وہ آپ کر کے دکھا دیجئے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے، اور جس دن اس نے تمہیں بلایا تو تم دوڑتے ہوئے آؤ گے جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور تمہیں ایسا لگے گا کہ بس کچھ تھوڑا سا وقت ہی تو تم نے گزارا ہے قبر میں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی اکرم فرما دیجئے میرے بندوں سے، یقولو وہ بات کہیں، التی ہی احسن جو اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ جو شیطان ہے یہ ان کے بیچ فساد ڈلواتا ہے، ان الشیطان کان للانسان، یہ جو شیطان ہے یقیناً یہ انسان کا عدو مبینہ، بہت کھلا دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فرمایا میرے بندوں کو فرما دیجئے۔ اب یہاں پہ اس وقت آپ کے مخاطب کون ہیں؟ کفار ہیں، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بات اچھی کیا کریں، گفتگو اچھی کیا کریں، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھا کریں۔ عزیزان گرامی، الفاظ جو ہیں یہ پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور بزرگوں کا قول ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے اور بات کا زخم، الفاظ کا زخم نہیں بھرتا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی بہت پیارے رشتے، بہن بھائیوں جیسے رشتے، دوستوں جیسے رشتے، بسا اوقات ایسی کوئی بات کہہ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ بات ذہن میں آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زخم پھر سے رسنے لگا ہے، جیسے ابھی اس نے یہ بات کہی تھی، اور پھر وہی اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے جب اسے پہلی بار کی تھی تو پہنچی تھی۔ تو یہ ہوتا شیطان کی وجہ سے ہے۔ شیطان اس کا بس نہیں چلتا کہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو زبان ہے، زیادہ تر گناہ ہم اسی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور روزانہ صبح، حدیث مبارک میں ہے، روزانہ صبح تمام اعضائے انسانی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنا استعمال ٹھیک کرنا، تم غلط چلتی ہو اور ہم سب جلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زبان غلط استعمال کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان جہنم میں جاتا ہے تو تمام اعضاء سمیت جائے گا نا، پورا انسان جلے گا، اور گناہ صرف زبان کے ہوں گے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کی وجہ سے انسان بہت دشمنیاں بھی لیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت محبتیں بھی حاصل کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان، بڑے کہا کرتے تھے زبان شیریں ملک گیری، کہ یہ جو زبان میٹھی ہو اگر تو آپ ملکوں پہ گرفت رکھ سکتے ہیں، آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر زبان جو ہے آپ کی بری ہو تو آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو اچھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بات کہو تو اچھی کہو، بولو تو اچھا بولو، ورنہ خاموش رہو، اور یہ خاموشی بھی عبادت ہوگی۔ انسان کا
سب سے بڑا کھلم کھلا دعویٰ کیے ہوئے، چیلنج کیے ہوئے دشمن، جس نے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ یہ جہنم کے گڑھے تک پہنچا کے رہے گا انسان کو، وہ شیطان ہے، اور شیطان ہی فساد ڈلواتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو فضیلت بخشی، علی بعض نبیوں پر۔ وَآتَيْنَا داؤد الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ادعوا الَّذِينَ زعمتم، تم بلا لو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم یہ الزام رکھتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، فلا یملکون، اور ان کے اختیار میں، ان کی بالکل بس میں نہیں ہوگا، کشف الضر، کہ وہ تمہاری کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہٹا سکیں، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس تکلیف کو بدلنے کا، کہ اس کی جگہ کوئی چھوٹی اور معمولی تکلیف دے دیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم، اور وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، الوسیلۃ، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، یرجون، اور امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اللہ کی رحمت کی، ویخافون عذابہ، اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ان عذاب ربک، یقیناً آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، وہ ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ یہ جنہیں یہ لوگ، یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ، جن کے ذریعے اللہ کا شرک کیا جا رہا ہے، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب تر ہے، اور وہ اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جسے ہم نے ہلاک کرنا ہو، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا ہم نے اسے عذاب دینا ہو، عذاباً شدیدا، بہت بڑا عذاب، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے لکھ کے رکھ چھوڑا ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کریں، کہ ہم نے اس بات کو کتاب میں، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ وما منعنا، اور ہمیں کس چیز نے روکا ہے، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجے نشانیاں، الا، سوائے، ان کذب بها الاولون، ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے بھی تو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ وآتینا، اور ہم نے دیا سمود کو، الناقۃ، ایک اونٹنی، مبصرۃ، دیکھنے والی، واضح نشانی، فظلموا بہا، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے، بالآیات، ہم تو بھیجتے ہیں صرف نشانیوں کو، اور یا ہم نہیں بھیجتے بالآیات الا تخفیفا، کوئی بھی نشانی سوائے ڈرانے کے اور کسی مقصد کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، اسی آیت کی ہم تفسیر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔